मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में एक निहायत अहम मिशन पर DMI की कैद में और फिर वहां से फरार होने के बाद बम्बई पहुंच चुका हूं और बम्बई में CBI के 4 एजेंट्स को जहन्नम वासी कर चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। ये 1975 का आगाज था। नेपाल की सख्त सर्दी के पेश नजर मैंने लेदर जैकेट और कई गर्म कपड़े रख लिए। मैं अपने साथ कम से कम सामान ले जाना चाहता था, लेकिन फिर भी दिल्ली से लाए हुए 2 सूटकेस छोटे पड़ गए। मैंने 2 बड़े सूटकेस खरीदे। एक निहायत आला रेनकोट लिया जिसकी टोपी गर्दन तक लंबी और साइड के दोनों फ्लैप आधे से ज्यादा चेहरे को ढांप लेते थे। रवानगी के दिन तय करने के बाद पहले नेपाल जाने के लिए रास्ते का तयन जरूरी था। हवाई सफर तो खारिज बहस था। अखबारों में मेरी तस्वीरें और जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर इनाम के इश्तिहारात कई मरतबा छप चुके थे। पुलिस, CBI और DMI के आदमी हर सू मेरी बू सूंघते फिर रहे थे। सूरत हाल ऐसी थी कि मैं बम्बई एयरपोर्ट पर ही धर लिया जाता। जमीनी रास्ते 2 थे। एक पटना से होते हुए नेपाल भारत बॉर्डर तक जाता था। ये रास्ता छोटा था, लेकिन सफर के दौरान स्टीमर के जरिए दरिया क्रॉस करना पड़ता। साबिका मशरकी पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तानी और बिहारी महाजर के काफिले इसी रास्ते से नेपाल जाते थे। दौरान सफर कई बार उनकी चेकिंग होती और जरा सा शक पड़ने पर कि ये पाकिस्तानी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता या फिर भारी रिश्वत वसूल की जाती। स्टीमर के घाट पर तो चेकिंग के बहाने इन लुटे पटे महाजरीन का बचा कुचा सामान भी लूट लिया जाता। मेरा इस रास्ते से जाना भी कतई गैर महफूज था। अब सिर्फ ट्रेन के जरिए लंबा चक्कर काट कर और जिग जैग मंजिलें तय करके नेपाल की सरहद तक पहुंचा जा सकता था। यह सफर इस लिहाज से भी महफूज था कि बेशतर हिस्सा ट्रेन में तय होना था। मैंने सारे भारत का तफसीली नक्शा खरीद लिया और अपनी मंजिलों को मार्क करके जहन नशीन कर लिया। सफर की तमाम तफसीलात तय करने के बाद रवानगी का फैसला हुआ। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल इस बात पर मुज़र थे कि उनके मुसल्ला आदमी मेरी हिफाजत के लिए नेपाल के बॉर्डर तक मेरे हमरा जाएंगे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। स्मगलिंग के धंधे में मुलव्विस इन कारिंदों की मालूमात सिर्फ मुंबई और नवाही इलाकों तक महदूद थी। ये सारे तकरीबन अनपढ़ थे। जिस रास्ते से मैं जा रहा था वहां उनसे अगर मामूली सी भी आम पूछगिछ हो जाती तो वो काबिल इत्मीनान जवाब देने से कासिर होते। मैंने ये ऑफर रद्द कर दी तो उन्होंने कहा कि बनारस तक रेल के AC कूप रिजर्व करवा देते हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं पुरहुजूम डब्बे में सफर करना चाहता हूँ। मेरे लिए अगर AC डब्बा रिजर्व करवा दिया गया तो खामखा रेलवे और पुलिस वालों की नजरों में आ जाऊंगा, जो हर छोटे बड़े स्टेशन पर मशकूक अफराद को तलाश करते फिरते हैं। और ये भी हकीकत थी कि पाकिस्तानी महाजरों के काफिलों और भारतीय POW कैंपों से फरार होने वाले और हथियार न डालने वाले फौजियों की तलाश भारतीय पुलिस के लिए रिश्वत का बहुत बड़ा जरिया बन चुकी थी। मेरे बहुत समझाने के बाद बिल आखिर ये फैसला हुआ कि बम्बई सेंट्रल स्टेशन से बनारस तक का सफर मैं अपर क्लास में करूं। 18 जनवरी 1975 के लिए एक नए नाम रमेश साहनी से अपर क्लास का स्लीपर रिजर्व करवा लिया गया। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल ने बहुत इसरार किया कि मैं जितनी रकम चाहे उनसे ले लूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे पास अभी दिल्ली से लाए हुए खासे पैसे मौजूद थे और नेपाल में पाकिस्तानी एम्बेसी ने मेरी देखभाल करनी थी। मैंने उन दोनों को मुझे अलविदा कहने के लिए स्टेशन पर आने से भी रोक दिया। ये दोनों इतने मशहूर और मारूफ थे कि बम्बई पुलिस और CBI का हर मुलाजिम इन्हें पहचानता था। रेलवे स्टेशन पर उनके हमरा मुझे देखकर इन महकमों के मुलाजिमों का मेरी तरफ मुतवज्जे होना लाजमी था। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे जुहू के बंगले पर ही अलविदा कहें और स्टेशन पर आपके मुहाफिज छुपकर ट्रेन की रवानगी तक मुझे कवर दें। शाम 6 बजे ट्रेन की रवानगी का वक्त था। मस्तान और यूसुफ ने दोपहर का खाना जुहू के बंगले पर मेरे साथ खाया। शाम 5 बजे तक हम बातें करते रहे। हाजी मस्तान ने दोबारा मुझे कहा कि अगर नेपाल में मुझे कभी भी उसकी जरूरत महसूस हो तो फौरी तौर पर उसे टेलीफोन पर इतला दूं। पहली फ्लाइट से वो खुद या उसके मोतमिद साथी खटमंडू पहुंच जाएंगे। शाम 5 बजे सबसे विदा होकर ड्राइवर के हमरा स्टेशन के लिए रवाना हुआ। उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस बारिश ने नेपाल पहुंचने तक मुसलसल साथ दिया। 6 मुहाफिज 2 कारों में हमारे पीछे आ रहे थे। मैंने बरसाती पहन रखी थी। मेरे सामान में 2 सूटकेसों के अलावा कॉफी से भरा हुआ एक थर्मस और एक पैकेट में ढेर सारे सैंडविच थे। स्टेशन पहुंचकर मैंने ड्राइवर से हाथ मिलाया और कुलियों से सामान उठवाया।
اس دوران محافظ اس پلیٹ فارم پر پھیل چکے تھے جہاں بنارس جانے والی ٹرین کھڑی تھی۔ اپنے ڈبے میں سامان رکھوانے کے بعد میں ٹرین کے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے پلیٹ فارم پر مختلف جگہوں پر کھڑے محافظ دیکھ لیے اور انہیں الوداع کہنے کے لیے دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ ٹھیک وقت پر انجن نے وسل دی، گاڑی آہستہ آہستہ رینگنا شروع ہوئی تو ایک محافظ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور ایک بڑا بریف کیس مجھے تھماتے ہوئے بولا، یہ دونوں سیٹھوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ بریف کیس مجھے دیتے ہی وہ پلیٹ فارم کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اتنے میں گاڑی نے رفتار پکڑ لی تھی۔ میں ہاتھ ہلا ہلا کر محافظوں کو الوداع کہہ رہا تھا۔ جب گاڑی کی رفتار خاصی بڑھ گئی اور پلیٹ فارم بہت پیچھے رہ گیا تو میں اپنی سیٹ پر آ گیا۔ میں نے بریف کیس کھولا تو وہ بھارتی کرنسی اور امریکی ڈالروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ دوسرے مسافروں کی اس پر نگاہ پڑتی میں نے اسے بند کر دیا۔ بعد میں موقع ملنے پر میں نے اوپر اپنے سلیپر پر جا کر نوٹوں کو گنا تو 30,000 امریکی ڈالر اور 3 لاکھ بھارتی کرنسی تھی۔ میں نے حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے رقم لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ان دونوں نے مجھے خالی ہاتھ جانے نہ دیا، بلکہ اس طریقے سے اور ایسے وقت پر مجھے اپنی محبت اور خلوص سے بھرا یہ تحفہ دیا جسے میں لوٹا بھی نہیں سکتا تھا۔ بمبئی سے بنارس تک تقریباً 25 گھنٹے کے سفر کے دوران میں حتی الامکان ٹرین سے کم ہی باہر نکلا۔ دوسری شام ڈھلے ٹرین بنارس پہنچی۔ سفر کے دوران ڈبے کے دوسرے مسافروں نے مجھ سے بات چیت کرنا چاہی تو میں نے سوری نو انگلش کہہ کر خود کو جرمن ظاہر کرتے ہوئے جان چھڑوا لی۔ سفر کے دوسرے دن دوپہر کے وقت الہ آباد آیا۔ دلی میں قیام کے دوران 2 مرتبہ میں الہ آباد آیا تھا۔ یہاں پر متعین 12 سکھ لائٹ انفینٹری کے ریجمنٹل سینٹر سے کئی اہم معلومات حاصل بھی کی تھیں۔ میں یہاں پاکستانی جنگی قیدیوں کے دونوں کیمپوں کے گرد بھی منڈلاتا رہا۔ اس وقت میں ایک طرح سے آزاد تھا، لیکن اب حالت بالکل مختلف تھی۔ ہر آنکھ مجھے گھورتی ہوئی اور ہر شخص مجھے بھارتی پولیس یا فوج کا کارندہ دکھائی دیتا، اس لیے میں نے پلیٹ فارم پر جانے کی بجائے ڈبے میں رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ عجیب اتفاق تھا کہ بنارس میں بھی موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ اسٹیشن سے باہر آ کر میں نے سواری پکڑی اور مرکزی جامع مسجد کے قریب ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ میں نے اس ہوٹل میں ایک خاص بات دیکھی۔ ہر کمرے میں ہندوؤں کے بھگوانوں اور دیوتاؤں کے 20 سے زیادہ تصاویر دیواروں پر ٹنگی تھیں، یعنی ہندوؤں کا مذہبی شہر ہونے کی وجہ سے ہوٹل کے گاہکوں کو اپنے اپنے دیوتاؤں کے درشن کمروں میں ہی کروانے کا انتظام تھا۔ میں نے صبح بنارس اور شام اودھ کے حسن کا تذکرہ کتابوں میں پڑھا تھا۔ شام اودھ تو نواب واجد علی شاہ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، لیکن بنارس کی صبح دیکھنے کا موقع میں گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ بارش بھی تھم چکی تھی۔ میں سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہوٹل سے باہر آ گیا۔ درجنوں غیر ملکی ٹورسٹ بھی گنگا کنارے اپنے کیمروں میں ان مناظر کو محفوظ کر رہے تھے۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ ایک قابل دید منظر تو طلوع آفتاب کا تھا۔ بنارس کے سینکڑوں چھوٹے بڑے مندروں سے ٹکرا کر منعکس ہونے والی سورج کی شعاؤں نے ہر طرف ایک آگ سی لگا رکھی تھی۔ یہ واقعی ایک قابل دید منظر تھا۔ دوسرا منظر ذرا دنیاوی اور ہندوؤں کی ضعیف الاعتقادی کا مظہر تھا۔ زمانے بھر کی آلودگی اور چتاؤں کی راکھ سے بھری پوتر گنگا میں کپڑوں سے بے نیاز ہزاروں ہندو عورتیں اور مرد اشنان کر رہے تھے۔ واقعی دونوں مناظر قابل دید تھے۔ 9 بجے میں ہوٹل میں واپس آ گیا اور ناشتہ کر کے بسوں کے اڈے کی راہ لی۔ میرا اگلا پڑاؤ اعظم گڑھ تھا۔ یہاں کی بسیں بڑی آرام دہ ہیں۔ ٹھیک وقت پر روانگی اور منزل پر پہنچنے کے علاوہ ایک بھی زائد مسافر نہ بٹھانا ان کا خاصہ ہے۔ اڈے پر پہنچتے پہنچتے بوندا باندی پھر شروع ہو چکی تھی، جو بس کی روانگی تک موسلادھار بارش میں بدل چکی تھی۔ اعظم گڑھ سے میں نے دوسری روٹ کی بس لی جو گورکھپور جاتی تھی۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو میرا بنارس سے آگے کا سفر سیدھا نہیں تھا، بلکہ بل کھاتا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اور پھر شمال کو ہوتا تھا۔ میں نے یہ لمبا اور زگ زیگ رستہ اس لیے چنا تھا کیونکہ بمبئی میں مجھے جو اطلاعات ملی تھی ان کے مطابق POW کیمپوں سے فرار ہونے والے پاکستانی فوجی نیپال پہنچنے کی کوشش میں انہی سیدھے رستوں سے گزرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ اسی لیے الہ آباد اور لکھنؤ سے نیپال کے بارڈر کی طرف جانے والی ٹرینوں اور بسوں کی خصوصی طور پر چیکنگ کی جاتی تھی۔ بس گورکھپور پہنچی تو بارش جاری تھی۔ میں نے بس سے اترتے ہی پہلے رین کوٹ کی ٹوپی سے اپنے چہرے کو اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ گورکھپور کے ہوائی اڈے کو تباہ کرنے کے مشن کے دوران میں ساتھیوں سمیت کئی روز یہاں رہا تھا۔ چھوٹا شہر ہونے کی وجہ سے ان دنوں کئی لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا۔ دونوں کاروں کے مالکان بھی جنہیں ہم بے ہوش کر کے زندہ چھوڑائے تھے گورکھپور کے ہی رہنے والے تھے۔ جن ہوٹلوں میں ہم ٹھہرے تھے ان کے ملازمین بھی اچھی طرح سے ہمارا چہرہ جانتے تھے۔ میں اب تیسری مرتبہ یہاں آیا تھا۔
اس سارے سفر کے دوران یہ شہر میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ بس سے اترتے ہی میں نے بغیر کرایہ طے کیے ایک رکشہ لیا اور اسٹیشن پہنچ کر اسے 10 روپے دیے۔ کلی نے میرا سامان اٹھایا اور میں ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوا۔ گورکھپور ایک بڑی فوجی چھاونی بھی ہے۔ اس وقت اسٹیشن پر ایک پوری ریجمنٹ کے جوان اور آفیسر موجود تھے۔ یہ غالباً جاٹ ریجمنٹ تھی جس کو لے جانے کے لیے اسپیشل ٹرین آ رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر ریجمنٹ کے جوانوں اور افسروں کے علاوہ ملٹری پولیس کے چاق و چوبند جوان بھی ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ میں جلدی سے ٹکٹ ونڈو کی طرف گیا۔ بدحواسی میں مجھ سے وہاں ایک ایسی فاش غلطی ہو گئی جس کو سوچ کر میں آج بھی تھر تھرا اٹھتا ہوں۔ تربیت کے دوران مجھے بھارتی فوجی معلومات کے علاوہ نہ صرف عام ہندی بول چال سکھائی گئی تھی بلکہ بھارتی ہندوؤں کے رہن سہن، تہذیب و تمدن، ادب و آداب کے علاوہ ان تمام باتوں سے تفصیلاً آگاہ کیا گیا تھا جن سے مجھے بھارت میں قیام کے دوران واسطہ پڑ سکتا تھا۔ بھارت میں میں نے 20 بار ٹرین کا سفر کیا لیکن مجھ سے کبھی ایسی غلطی نہ ہوئی تھی۔ اس کی وجہ غالباً 3 برس تک مسلسل خوف و ہراس کے درمیان رہنے، خطرناک مشن سر انجام دینے، گرفتاری، تشدد اور فرار کے بعد اب آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی امید اور اسٹیشن پر فوجیوں کی بڑی تعداد کو دیکھ کر خطرے کے احساس کا مجموعی ری ایکشن تھا۔ ٹکٹ ونڈو پر میں نے رکسول کا انٹر کلاس کا ٹکٹ مانگا۔ انٹر کلاس کا سنتے ہی ٹکٹ بابو مجھے گھورنے لگا۔ آدھا منٹ وہ پلک جھپکائے بغیر ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھتا رہا۔ اس دوران مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اب میں صرف ٹکٹ بابو کے رحم و کرم پر تھا۔ اگر میں وہاں سے بھاگتا تو اس کی ایک ہی آواز پر ادھر ادھر پھیلے فوجی مجھے پکڑ لیتے۔ میرے لیے وہاں کھڑے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی میرے لبوں پر مہر سی لگ گئی۔ میں اپنی غلطی کی تردید کرنا چاہتا تھا لیکن آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ٹکٹ بابو کو میرے چہرے پر پھیلی دہشت یقیناً صاف نظر آ رہی ہوگی۔ وہ آدھا منٹ مجھ پر صدیوں سے بھاری گزرا۔ ٹکٹ بابو نے بالآخر کرخت لہجے میں کہا کہ یہاں انٹر کلاس نہیں ہوتا۔ تربیت کے دوران مجھے اچھی طرح سے ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ بھارت میں کئی سال پہلے ریلوے میں انگریزوں کے دور کی درجہ بندی یعنی 3rd، انٹر، 2nd اور 1st کلاس ختم کر کے لوور کلاس اور اپر کلاس میں تبدیل کر دی گئی ہے، جبکہ اس وقت تک پاکستان میں وہی پرانا سلسلہ جاری تھا۔ یہ غلطی میری جلد بازی اور ذہنی کیفیت کا آئینہ دار تھی۔ ٹکٹ بابو نے گھورتی آنکھوں اور ایک فکرے سے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ میری اصلیت جان چکا ہے۔ اول تو قد کاٹ اور رنگ سے ہی میں بھارتی نہیں لگتا تھا، پھر POW کیمپوں سے فرار ہونے اور ہتھیار نہ ڈالنے والے پاکستانی فوجیوں کی گرفتاری کی داستانوں سے اخبارات کے صفحے بھرے ہوئے تھے۔ کیمپوں سے جو بھی فرار ہوئے ان میں سے اکثر نے نیپال کی راہ لی اور اپنی لا علمی کے باعث چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہی پکڑے گئے۔ اس وقت میری حالت یقیناً دیدنی ہو گئی۔ 3 سال سے زیادہ مدت ہر لمحے زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے کے بعد جب میں آزادی کی منزل کے اتنے قریب پہنچ چکا تھا، اس وقت ایک چھوٹی سی لیکن فاش غلطی کی وجہ سے پھر گرفتاری اور گھٹا گھپ اندھیرے میں ڈوب جانے کا تصور ہی انتہائی بھیانک تھا۔ غیر ارادی طور پر میرے ہاتھوں نے برساتی کے بٹن کھولے اور پسٹل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہزاروں مسلح دشمنوں کا مقابلہ میں اکیلا تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنی جان تو لے سکتا تھا، اور اب میری زندگی اور موت کا دار و مدار اللہ کے بعد ٹکٹ بابو پر تھا۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ ٹکٹ بابو انتہائی رحم دل تھا اور انسان کے روپ میں فرشتہ تھا یا قادر المطلق نے اس کی زبان بند کر دی تھی۔ خود بھارتی مسلمانوں نے مجھے پکڑوانے کی کوشش کی تھی اور پاکستانی مسلمان کوریئر نے مجھے گرفتار کروایا تھا۔ یہ بابو ہندو تھا یا مسلمان، لیکن میرے لیے تو رحمت کا فرشتہ تھا۔ اس نے خاموشی سے مجھے رکسول کا لوور کلاس کا ٹکٹ دیا۔ اسے پیسے دیتے وقت میری آنکھیں تشکر کے جذبات سے لبریز تھیں اور اس کی آنکھوں سے قلبی سکون اور اطمینان جھلک رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس منظر کو اگر کیمرہ فلم میں قید کر لیتا تو وہ تصویر 2 مختلف جذبوں کی ترجمانی کے حوالے سے انعام کی حقدار ٹھہرتی۔ کلی نے میرا سامان اٹھا رکھا تھا۔ ہم اس پلیٹ فارم پر چلے گئے جہاں رکسول جانے والی گاڑی کھڑی تھی۔ چھوٹی پٹڑی پر چلنے والی اس گاڑی کا سفر صرف گورکھپور سے رکسول اور واپسی تک محدود تھا۔ آدھ گھنٹے بعد گاڑی نے حرکت کی۔ اس دوران میری حالت بالکل ایک زندہ لاش جیسی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ پلیٹ فارم پر فوجیوں اور مسافروں کی چہل پہل تھی، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ سائے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے پھیلتے اور سکڑتے جاتے ہیں۔ گاڑی چلنے کے خاصی دیر کے بعد میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے ڈبے میں بیٹھے مسافروں کا جائزہ لیا۔ 6-7 مسافروں میں ایک غیر ملکی بھی تھا۔
میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر جا بیٹھا اور تھرمس سے کافی نکال کر خود بھی پی اور اسے بھی آفر کی۔ مغربی سیاح خود چاہے کتنی ہی ابتر حالت میں کیوں نہ ہو، مشرقی اقوام خصوصاً بر صغیر کے باشندوں کو ہمیشہ ہیچ سمجھتے ہیں، اور ادھر ہم بر صغیر کے باسی ان سے بات کرنے یا ان کی ایک مسکراہٹ کو اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتے ہیں۔ ٹبے کے دوسرے مسافروں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے اسے کافی پیش کی تھی جسے اس نے اپنے برتر ہونے کے حق سمجھتے ہوئے قبول کر لیا تھا۔ ادھر میرے دماغ میں ایک نئے منصوبے نے جنم لیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ جرمن نیشنل ہے اور سیر و تفریح کے لیے کھٹمنڈو جا رہا ہے۔ گورکھپور میں کی ہوئی غلطی کا مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی کسی اسٹیشن پر رکتی میں سہمی نظروں سے پلیٹ فارم پر ادھر ادھر دیکھتا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے پکڑنے کے لیے فوجی یا پولیس اچانک کسی طرف سے بھی جھپٹ پڑے گی۔ کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی اور وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں نے جرمن کو بتایا کہ میں دلی میں کاروبار کرتا ہوں اور اسی سلسلے میں کھٹمنڈو جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ اس بارش نے تو سفر کا سارا مزہ کرکرا کر دیا ہے۔ اگر ہم بذریعہ سڑک چلیں تو بہت ہی دلفریب مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ جرمن نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا تو میں نے کہا کہ اگلے اسٹیشن سے میں تو گاڑی چھوڑ دوں گا اور رکسول تک بس سے سفر کروں گا۔ میں نے اسے بھی بس سے سفر کرنے کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میرے پاس ریل کا ٹکٹ ہے اور بس سے سفر کرنے کے لیے مزید پیسے ضائع نہیں کر سکتا۔ اس کی انگریزی ٹوٹی پھوٹی تھی لیکن وہ اپنا مقصد بخوبی بیان کر لیتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مختصر سے دوران سفر میں اس کے ساتھ نے مجھے اس کا گرویدہ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ میں اس سے جرمنی کے متعلق معلومات بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عنقریب مجھے میونخ بھی جانا ہے۔ اس لیے اگر وہ میرا ساتھ دینے کو تیار ہو تو میں نہ صرف اس کا رکسول تک کا بس کا ٹکٹ خریدنے کو تیار ہوں بلکہ نیپال کے سرحدی قصبے بیرگنج میں رات گزارنے کے لیے ہوٹل کا کرایہ اور کھانے پینے کا خرچہ بھی اٹھاؤں گا۔ جرمن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد میری دعوت قبول کر لی۔ اگلا بڑا اسٹیشن مظفرآباد تھا۔ ہم ٹرین سے اتر آئے۔ جرمن نے میرا ایک سوٹ کیس اٹھا لیا۔ اس کا اپنا مختصر سامان اس کی پشت پر بندھا ہوا تھا۔ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی سامنے بڑی سڑک دکھائی دی۔ بارش نے پھر سے زور پکڑ لیا تھا۔ سڑک کنارے ایک درخت تلے ہم کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں رکسول جانے والی بس نمودار ہوئی۔ بارش کی وجہ سے گنتی کے چند ہی مسافر بس میں موجود تھے۔ ہم بس میں سوار ہوئے اور ڈرائیور کے بالمقابل خالی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ کنڈکٹر بھی کرایہ لینے کے بعد ڈرائیور کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ ڈرائیور کوئی ٹھاکر تھا۔ دونوں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ چند روز بیشتر 3 پاکستانی فوجی پاکستان واپسی سے کچھ قبل کیمپوں سے فرار ہو گئے تھے اور خاصا وقت بھارت میں بھٹکنے اور پناہیں لینے کے بعد نیپال جا رہے تھے، اور اسی ڈرائیور نے شک پڑنے پر بھارتی پولیس کو پکڑوائے تھے۔ وہ اپنے اس کارنامے پر اترا رہا تھا اور میں سوچ میں پڑ رہا تھا کہ ایک بڑا شکار اس کے کتنے قریب بیٹھا ہے۔ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد رکسول آ گیا۔ یقین جانیے وہاں بارش کی اتنی بڑی بوندیں گر رہی تھی جن سے جسم پر چوٹ لگنے کا احساس ہوتا تھا۔ میرا جرمن ساتھی مسلسل بارش سے جھنجھلا کر بولا، "This rain is hell"، اور مجھے اس بارش میں اپنی نجات دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، "For some it is blessing"۔ سخت بارش کی وجہ سے دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اڈے پر بس سے اتر کر میں نے رکشے والوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ نیپال کے سرحدی قصبے بیرگنج جانے والے صرف پیلے رنگ کے رکشے ہیں جنہیں دونوں جانب جانے کا خصوصی پرمٹ ملا ہوا ہے۔ میں نے 2 پیلے رکشے لیے اور ہم بارڈر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارڈر ایک ندی تھی جس پر تقریباً 40 میٹر لمبا پل بنا ہوا تھا۔ آدھا پل بھارتی اور آدھا نیپالی تھا۔ پل کے ساتھ ہی امیگریشن آفس تھا۔ جرمن اس میں جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہاں کچھ کام ہے، تم سے بیرگنج کے ڈیلکس ہوٹل میں 1-2 گھنٹے کے بعد ملوں گا۔ میں نے اسے 50 بھارتی روپے دیے اور کہا کہ میرے دونوں سوٹ کیس اور تھرمس بھی وہ ہمراہ لے جائے۔ بریف کیس میرے ہاتھ میں تھا اور سوٹ کیسوں میں کپڑوں اور جوتوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ جرمن کو امیگریشن دفتر بھیج کر میں نے اپنا رکشہ بھی فارغ کر دیا اور بارڈر کراس کرنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اگر ندی بارش کی وجہ سے چڑھی نہ ہوتی تو رات کے اندھیرے میں اسے کراس کرنا ایسا مشکل نہ تھا، لیکن اس وقت تو وہ بپھری ہوئی تھی۔ ایک خیال آیا کہ رات رکسول میں ٹھہرا جائے، لیکن فوراً ہی اس خیال کو جھٹک دیا۔ رکسول جیسے سرحدی قصبے میں ہوٹل میں ٹھہرنا مصیبت کو خود دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میں انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ جرمن امیگریشن آفس سے باہر آیا اور رکشے میں بیٹھ کر پل کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے اسے پل کراس کرتے دیکھا۔ نیپال کی طرف کوئی امیگریشن آفس نہ تھا۔ بارش اور تیز ہو گئی اور رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ میں پھر پل کے قریب چلا آیا۔ آزادی مجھ سے صرف 40 میٹر دور تھی۔ پل کے شروع میں ایک کینپی میں ایک اکتایا ہوا منحنی سا گارڈ کھڑا تھا۔
میں نے کوئی اور صورت دکھائی نہ دینے پر اسے ہی آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، نہایت عاجزی سے پرنام کیا اور کہا، مہاراج میں اپنے ایک جرمن دوست کو چھوڑنے یہاں تک آیا تھا جو ابھی رکشے میں بیرگنج گیا ہے۔ میرے قدم آج تک دھرتی ماتا سے باہر نہیں گئے۔ اپنے متروں سے میں شرط لگا کر آیا تھا کہ ودیش دھرتی میں ضرور جاؤں گا۔ مجھے وشواس ہے کہ آدھا پل ہمارے دیش کا ہے۔ اگر آپ آگیا دیں تو میں اپنے حصے کا پل کے آخر تک جا کر ایک پاؤں نیپالی دھرتی پر رہ کر واپس آ جاؤں۔ اس طرح میری شرط پوری ہو جائے گی اور میں سوگند کھا کر کہہ سکوں گا کہ میں ودیش سے ہو کر آیا ہوں۔ یہ کہتے کہتے میں نے 50 روپے اس گارڈ کی مٹھی میں رکھ دیے۔ اس نے سر ہلا کر مجھے اجازت دے دی۔ میں نے پل پر آہستہ قدمی سے چلنا شروع کر دیا۔ میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ آزادی مجھ سے قدم بقدم قریب آتی جا رہی تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں آدھا پل طے کر چکا ہوں تو پہلے تو میں نے اپنی رفتار تیز کی اور پھر بھاگنے لگ گیا۔ بھارتی گارڈ نے یہ کیفیت دیکھی تو اسے رشوت کے 50 روپے بھاری پڑتے دکھائی دیے۔ پل پر بارش کے قطروں کی آواز میں شامل پہلے مجھے ہالٹ ہالٹ کی آواز سنائی دی اور پھر رائفل کے 2 فائر ہوئے۔ اسی اثنا میں سارا پل کراس کر کے میں نیپال کی سرزمین میں داخل ہو چکا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید ویڈیو لے کے جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔